ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क। तो गाइस, कल हमने क्या देखा था कि हमारे दोनों ही कपल पहले प्यार का जो स्वाद है वो ले रहे थे और बहुत ही खुश थे। बहुत ज़्यादा खुश तो थे हमारी रिचा और प्रिया, क्योंकि उन दोनों का पहली बार थी। और हमारी विधि तो पुरानी आशिकी है, उसका और क्या ही बताए। वो तो दिल पे एक आशिक है सौम्या के लिए, और सौम्या भी चीज़ों को बहुत ही वार्मली एडप्ट करती है कि हाँ भाई, एडप्ट क्यों ना करे, ऐसी अगर कोई मिल जाए तो वही हो रहा था। और उनका ये रात गुजर जाता है, वैसे भी कल ही गुजर गया था, आज तो क्या ही बताए। तो आज क्या होती है, सौम्या एज यूजुअल वो जल्दी जल्दी उठ जाती है। उसका रूटीन ही ये बन चुका था कि हाँ, मुझे घर के काम वगैरह वो मैं कर रहूँगी, या फिर हमेशा ही वो ये सब पसंद करती थी। और उठ के जब देखते हैं ना कि विधि और वन्या, वो दोनों दो जिसमें एक जान बन के सो रहे थे, एक दूसरे को ऐसे जकड़ के सो रहे थे कि विधि के लिए वन्या एक टेडी है और वन्या के लिए विधि एक पिलो है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती। दोनों का हाल एक ही है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सुबह सुबह अगर तुमको ऐसा मोमेंट देखने को मिल जाए, तुमको ये मोमेंट देख के ही या फिर याद करते ही तुम पूरा दिन ऐसे ही बिता सकते हो। तो वो क्या करती है, उठती है, अपनी जो वो ले डाउन हुई थी तो वो उठती है और उठ के दोनों की ही फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी नहाती है, फिर चली जाती है। और आज ना उसको उठते उठते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि भाई कल रात तुम दोनों कपल का ही इतना ज़्यादा खूबसूरत रात गुजरा था। वो खूबसूरत क्या, बैठकर थोड़ी देर बात ही कर रहे थे और कुछ नहीं। वैसा मत कुछ समझ लेना, नॉर्मल बात कर रहे थे। और हमारी रिचा और प्रिया तो वो तो सिर्फ नए नए कपल बने थे। और वो जाती है और जाके देखती कि सब कुछ रेडी हो चुका था, क्योंकि सर्वेंट्स को ये अलाउ नहीं है कि घर की मालकिन या फिर कोई भी हो, वो अगर उठे ना तो तुम लोग बैठे रहोगे, ये नहीं होता भाई। तो वो लोग सब कुछ रेडी करके बैठे थे। और जब वो निकली थी रूम से नहा के, वो देखती क्या है, प्रिया हाथों में फ़ोन लेकर वो अपने रूम से दौड़ के जा रही है रिचा के रूम तक। जैसे वो दौड़ रही थी ना, ऐसा मान लो कि रिचा के रूम में आग लग चुकी है। वो इतना ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी, क्योंकि उसका रूम एक तरफ था और रिचा का रूम दूसरी तरफ। तो वो देखकर थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और प्रिया क्या करते हैं, दौड़ के जाके रिचा के रूम में ठा 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 करके दरवाज़ा पीटने लग जाए कि उठ जा मेरी माँ, और कितना सोएगी। वो लोग बहुत लेट सोए थे, फिर भी तो रिचा आके उठती है, लेकिन उसकी ठाठा आवाज़ से वो उठती है और बोलती, क्या है प्रिया, बोलो, इतना सुबह जल्दी जल्दी उठाने की क्या मतलब है। बोलते 9 बज चुके हैं, 9, और कितना सोने वाली हो तुम, ये लो बात करो। तो वो बोलती, किससे बात करूँ, अब मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, बात कैसे करूँ। नींद से उठने के बाद खुद की आवाज़ ना मुझे पर्सनली मुझे लड़कों की आवाज़ जैसी लगती है। आई एम प्रिटी श्योर कि सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरी बहन की भी ऐसी हो जाती है। वो बोले, अरे जल्दी बात करो, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। तो बोलते, कौन है। तो प्रिया ना उसको फुसफुसा के बोलती कि अरे बॉस लेडी है, बॉस लेडी, बात करो बात करो। तो वो समझती क्या है कि विधि की जो कंपनी है वो वहाँ पर शायद किसी ने और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, या फिर प्रिया की कोई है उसके क्लाइंट। तो वो बात करते हैं और वो अपनी जो प्रोफेशनल एक टोन होता है ना सब लोगों का, वो उस टोन में बोलते कि हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रिचा, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। तो वहाँ पर से जो थी फ़ोन में वो बोलती है कि हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि आप रिचा हो और मुझे आपसे ही बात करना है। तो वैसे भी तो जो टोन है वो थोड़ा सा उसको वैसा लग रहा था कि हाँ, ये जो फ़ोन में है उनका थोड़ा सा उम्र दराज लोग जो है। और ऊपर से रिचा को बोल रही थी कि बेटा। तो वो
کان سے تھوڑا سا فون نا دور لے کے جاتے. ارے یہ تو بیٹا بیٹا کر رہے ہیں, کون ہے یہ بتاؤ تو, تم بات کرو. لائک پریا بولتے کہ تم بات کرو پتہ چل جائے گا. اور ادھر پریا کی ممی تھی یہ, کہ پریا کی جہاں پر وہ رہتی ہے ان کی مما پاپا, وہاں پر سے نا ٹائم کا ایک دم لائک 12 گھنٹے کے ادھر ادھر ہے. تو ادھر صبح ہو رہی تھی اور ادھر رات کی 9 بج رہے تھے. پریا کی مما چلا رہی تھی کہ ہیلو رچا بیٹا ہو کیا فون میں, دے دیا کیا فون. تو پھر وہ بولتے کہ ایکچولی میم آپ شاید تھوڑا سا کوئی غلطی کر رہے ہو, میں کمپنی کا مینیجر ہوں, وہ بھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی. تو وہ بولتے ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ ودی کے آفس میں کام کرتے ہو, آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو, اور آپ میری بیٹی کی گرل فرینڈ ہو, یہ بھی مجھے پتا ہے. اور اس کو جو جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کس سے بات کر رہی ہوں میں, وہ کیا کرتی ہے فٹاک سے جو فون اس کے ہاتھ میں تھی وہ پریا کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے. اور پریا کو تو لائک پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی مما نے بولا کیا ہے. تو وہ ہنستی ہوئی بولتی کہ ارے مما آپ کی بہوریا شرما گئی. تو وہاں پر دونوں ماں بیٹی اتنا ہنس رہے تھے نا, اور ریچا کو اتنا زیادہ شائع فیل ہو رہا تھا کیونکہ بھائی پہلی بار میں تم اپنی گرل فرینڈ کی ممی سے بات کر رہی ہو, وہ بھی لائک اگلی رات ہی اس نے تم کو پرپوز کیا, تم نے ایکسیپٹ کیا, اور دوسری صبح تم کو فون ملا کے دے دیا, اور بولا بھی نہیں کہ یہ کون ہے. اگر ایسا بولتے کہ ہاں میری ممی ہے بات کرو, تو تھوڑا سا شاید تھوڑا سا نزاکت سے بات کرتی. یار تو لائک اپنا ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہے کہ ہاں میں ایک پاورفل پلیس ہولڈ کرتی ہوں, تو آپ بتا سکتے ہو آپ کا کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا چاہیے. پر ادھر تو بہو ہے ہم, ادھر تو تھوڑا سا لائک نزاکت دکھانا پڑتا ہے نا. تو وہ لائک وہاں پر چلا تو نہیں پا رہی تھی, پر کیا ہی کرے, وہ اچھل رہی تھی کہ یہ کیا کر دیا میرے بدھو رام نے. تو وہاں سے پریا بولتے مما رکو, میں اس کو تھوڑا سا شانت کروا کے پھر سے آپ کو فون کرتی ہوں. تو وہ بولتے ارے نہیں دے دو, کوئی شانت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں تھوڑی نا اس کو کھا جاؤں گی. تو وہاں سے ریچا بھی سارے باتیں سن رہی تھی کیونکہ پریا نے فون کو جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں رکھ دیا تھا. اور ادھر سے نا اس کی یہ دوڑ دیکھ کر ہماری سومیا جی وہ بھی اوپر اٹھ کے آ رہی تھی کہ دیکھوں تو بھائی کیا ہو گیا ہے. اور جا کے دیکھتی ہے کہ یہ ساری چیز ہو رہے, تو جو ریچا لائک اتنی سوفسٹیکیٹڈ وے میں چلتی تھی, کائنڈ آف وہ ودھی کی طرح ہی تھی, صرف اسموکنگ ہی کرتی تھی. اور یہ لڑکی یہاں پر اچھل رہی ہے کہ کیا ہو گیا صبح صبح. تو وہ جب دیکھتی ہے کہ بھائی یہاں پر تو پریا کی ممی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو پھر وہ سمجھ جاتی ہے, وہ تھوڑا سا لائک مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا. اور ہماری ریچا جی پھر فون لیتی ہے کیونکہ اب کیا کرے یہاں پر, اگر وہ بات نہیں کرے گی تو چیزیں تھوڑا سا آکورڈ مومنٹ بن جائے گا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے اور میں بات نہ کروں تو کیسا لگتا ہے نا. تو وہ لائک فون کو کان میں رکھ کے وہ پوچھ رہی تھی ہیلو آنٹی نمستے, آپ کیسی ہو, اور طبیعت کیسی ہے آپ کی. وہ سارے جو فارمیلٹی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ نبھا رہی تھی. اور جو ہماری پریا جی ہے وہ اس کی لائک شولڈر میں پکڑ, 2 ہاتھ سے شولڈر میں, ہاں ہم کھیلتے تھے نا کہ ٹرین جو ہمارے پیچھے شولڈر میں ہاتھ رکھ کے جیسے چلتے تھے, تو پریا ویسے چل رہی تھی. اور ریچا ہماری لائک ایک تو پورا پسینے میں تر تر ہو رہی تھی کیونکہ وہ پہلی بار اس کی ساتھ سے بات کر رہی ہے. اور پریا کی ممی بھی اتنی سویٹ اتنی لویبل پرسن ہے, وہ بہت اچھے سے اس سے بات کرتی ہے ہماری ریچا جی سے. اور ریچا کو وہ بولتی ہے کہ تم میرے بیٹی کے پیار میں کیسے گر گئی, یہ جھللی سی لڑکی تم کو کیسے پسند آ گئی, اور بتاؤ تم کو کیا کیا پسند ہے. یہ ساری چیز وہ پوچھ رہی تھی لائک جو ممیاں ہوتے ہیں نا, کیونکہ پریا نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہاں یہ آرفن ہے, تو آپ پلیز اس سے بہت اچھے سے بات کرنا, جیسے آپ مجھ سے بات کرتے ہو ویسے ہی بات کرنا. اور وہ بھی تو ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک بیٹی تھی اب دوسری اور آ جائے گی. اور ان کا یہ اتنا اچھا جیسچر دیکھ کر ریچا کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ یہ پریا اتنی اچھی ہے, اس کی ماں اتنی اچھی ہے, مجھے کیسے مل گئی یہ. ہوتے ہیں نا ہر لوگوں کو ہی یہ تھوڑا سا لائک ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے کیسے مل گئی, اتنی اچھی سی مجھے کیسے مل گئی, مجھے بھی مل گئی, وہ کیسے. تو وہاں پر
وہ دیکھ رہی تھی، بات کر رہی تھی، اور پریا اتنی خوش ہو رہی تھی کہ میری بندی میری مما سے بات کر رہی ہے، اور میری مما اتنا اچھے سے بات کر رہی ہے. اور پریا کی ممی کے پاس ہی اس کے پاپا بھی بیٹھے ہوئے تھے، پر ان کو تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ آرفن ہے، ان کو یہی چیزیں کھائے جا رہی تھی. ہوتی ہے نا بھائی، یہ فیلنگس میں بولنا نہیں چاہتی کہ ایکچولی میں وہ ورڈ میں نہیں یوز کرنا چاہتی. اس کی مما ان کو تھوڑا بول رہی تھی کہ بات کرو نا، بات کرو نا، آپ اگر بات کرو گے تو بچے کو اور زیادہ اچھا لگے گا. کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کو اگر ہم ہی ہماری بیٹی نے چوز کیا ہے اس کو، اور اگر ہم نے اس کو پیار نہیں دیا تو اس کا دل ہی ٹوٹ جائے گا. تو وہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں ریچا کی بات وغیرہ سن کے نا، پریا کے پاپا کو بھی تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی لڑکی میں دم تو ہے. ایسی بہت سافٹ وائس میں وہ بات کر رہی تھی، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی بندی میں دم تو ہے، بات تو ہے اس میں، ورنہ یوں ہی ہماری بیٹی کو پسند نہیں آ گئی. اور وہ بھی تھوڑا سا ہائی ہیلو کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اور وہاں پر وہ دونوں بہو اور ساس آدھے گھنٹے تک بات کرتے ہیں. پریا بس بیٹھ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ کتنی خوش ہے ریچا میری ماں سے بات کر کے، اور میری ماں کی تو الگ ہی لیول میں ہے. اور ان کی بات ختم جب ہوتی ہے نا تو پریا بولتی ہے کہ ہو گئی نا بات، کیا اتنی بات کرتے رہتی ہو، پہلے تو بات کرنا نہیں تھا تم کو، اور ابھی تم کو فون رکھنے کی فرصت نہیں مل رہی. تو ریچا کیا کرتے ہیں، فون کو نا بیڈ پہ پٹک کے مارتی ہے اور جاتی ہے پریا کے پاس، اور جا کے نا اس کو پلو لے کے اس کو اندھا دھند مارنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات ہوتی ہے، صبح سویرے تم آتی ہو ایسے کھٹکھٹاتی ہو دروازے کو، اور پھر سے تم پکڑا دیتی ہو کہ لو بات کرو، اور بتاتے بھی نہیں ہو کہ کس سے بات کرنی ہے. تمہاری ماں تھی وہ، میں اپنی آپ کو تھوڑا سا تیار تو کر لیتی نا کہ ان سے بات کرنی ہے. فرسٹ ٹائم وہ کیا سوچیں گی کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں کر پاتی بڑوں کو. تم کو بتانا تو تھا نا کہ یہ تمہاری ممی ہے، ایسے کون کرتا ہے. تو جو پریا ہے وہ بولتی پہلے تم مارنا بند کرو میری ماں کا. کیا صرف کل ہی ہم رشتے میں آئے ہیں اور تم آج ہی میرے اوپر اتنا زیادہ ٹارچر کر رہی ہو. پلیز اتنا مت مارو، میری مما پاپا بھی مجھے نہیں مارتے تھے. تو وہ نا مارنا بند کر دیتے اور بولتی کہ ہاں بولو، تو تم نے بتایا نہیں کیوں. ہاں کیونکہ مما نے بہت زیادہ فون کر کے دماغ کھا رہی تھی، اور انہوں نے زبردستی یہ فون کیا. میں نے تو بولا تھا کہ بعد میں بات کر لینا، پر ان کو تھا کہ نہیں بات کریں گے، ہمارے گھر کی بہو ہے بھائی، بات کرنا ہے تو لو بات کرو. ان کو اتنا جلدی تھی نا کہ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، تو میں کیا کروں. پھر بتانے کے بھی موقع نہیں ملا. اور بہت اچھا بات کیا ویسے تم نے. تو تھوڑی دیر نا جو ریچا ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے. اب بعد میں کیا کرتی ہے، وہ اس سے جا کے لپٹ جاتی ہے، اس کو حگ کر لیتی ہے، اور حگ کر کے وہ رونے لگتی ہے. پراپر وہ سسکتے رو رہی تھی. اور پریا بولتی کہ یہ کیا تھا بھائی، تم کو مارنا ہے تو مار لو، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی. تم کو بتا دیا کروں گی کہ مما تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اور تم کو اگر میرے فون سے بات نہیں کرنی، اپنی ٹائم سے بات کرنی ہے نا، تو میں ممی کو بتا بھی دوں گی کہ مما یہ اب بات نہیں کرنا چاہتی، یہ نہیں کرنا چاہتی، آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم فون کر دینا، میں بتا دوں گی. پر رو تو مت، رو کیوں رہی ہو تم. تو ریچا روتے روتے بولتے کہ تمہاری ممی بہت اچھی ہے. وہ بالکل، اگر میری کوئی ممی ہوتی نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتی، اتنی سویٹ، اتنی انوسینٹ، کتنے اچھے سے انہوں نے میرے ساتھ بات کیا. تو یہ سن کر پریا کی جان میں جان آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ صحیح جگہ پہ رو رہی ہے تو رونے دو. تو وہ کیا کرتے، وہ اور کچھ نہیں بولتی پریا، اور کچھ نہیں بولتی. ریچا ہی بول رہی تھی کہ تم جتنی اچھی ہو نا، تمہاری ممی تم سے اور زیادہ اچھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے تم مجھے مل گئی، اور فل پیکج کے ساتھ ملی ہو. تم اتنی اچھی، تمہاری مما پاپا اتنے اچھے، میں کیا کروں، میں کیسے بھگوان کو شکریہ ادا کروں. ریچا کی یہ ساری باتیں سنتے سنتے نا پریا کیا کرتی ہے، وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. وہ ریلیکس کھڑی ہوئی تھی، اس کو پریا کو ہگ بیک کیے ہوئے تھی، اور اس کی بک بک سنے جا رہی تھی. اور ریچا کی جو ایموشنز تھے
وہ ایکچولی میں بہت ہی اس کے لیے پیور تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی مما پاپا کو نہیں دیکھی، اور ہماری پریا کی مما اس کے ساتھ اتنا اچھے سے بات کر رہی تھی، اس کو ہر ورڈ میں ہی لائک ریچا بیٹا ریچا بیٹا ریچا بیٹا، یا تو صرف بیٹی 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 بول رہی تھی. اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ کیا ہی بتائے کہ ایک آرفن ہی سمجھ سکتے ہیں اس ساری چیزوں کی مطلب کیا ہے. بیٹا سننے کے لیے ان کے کان ترس جاتے ہوں گے. بھائی ہمارے گھر میں تو ممی ہر دن ہی بولتی رہتی ہے کہ کھا لے بیٹا کھا لے بیٹا، پر ہم چیزوں کی مول نہیں کر پاتے. اس ساری چیز لائک جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتا وہی صرف مول سمجھ سکتی ہے. اور ریچا وہاں پر بہت ایموشنل ہو چکی تھی، اور پریا بھی اس کو لائک سائلنٹلی سپورٹ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے تم رو لو، یہی کچھ دن ہے، کیونکہ تم کو ساری چیزیں تو تم کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ میں کیسی ہوں، میرے فیچرز کیسے کیسے ہیں، تو تم ابھی رو لو، اس کے بعد نہیں رو گی. اگر رو گی وہ بھی تمہارے لیے خوشی کے رونا ہوگی، خوشی کے آنسو ہوں گے جو تمہاری آنکھوں سے آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے. اور وہاں پر لائک ان دونوں کا بہت کیوٹ ایک مومنٹ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے مین کیریکٹر ودھی کے پاس. ودھی سوئی ہوئی تھی، اور پریا کو اس حالت پہ دیکھ کر جب ہماری سومیا نیچے آ جاتے تو اس کو اور اچھا نہیں لگ رہا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کب اٹھے گی یہ، کب اٹھے گی ودھی، اس کے ساتھ بات کرنا ہے مجھے. اور وہ یہاں پر سوئی پڑی ہے. وہ جاتی ہے روم پہ، جا کے دیکھتی ہے کہ یہ دونوں وہی پوسچر پہ سوئے ہوئے ہیں. تو وہ جاتے ہیں ودھی کے لائک اس کو اٹھاتی ہے کہ اٹھ جا میری ماں، اور کتنا سوئے گی، ابھی 10 بجنے والے ہیں، اٹھ بھی جا. اس کو بلا رہی تھی، بلا بلا کے اس کی منہ میں درد ہو چکا تھا، پر وہ اٹھنے کی نام ہی نہیں ہے، کیونکہ سوئے بہت لیٹ تھے وہ دونوں. کیسے نہ تیسے اس کو اٹھا ہی دیتے ہیں. ودھی کو اٹھانے کے مشن میں سومیا کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو لائک دھکا کے اس کو بھیجتے کہ جا واش روم جا کے نہا کے آ، پھر تجھ سے بات کروں گی. اور جب ودھی اٹھ جاتی ہے نا، ونیا اپنے آپ اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی کمفرٹ زون جو ہے وہ بگڑ چکی تھی. تو وہ کیا کرتی ہے ودھی، اس کو پہلے فریش کرواتی ہے ونیا کو، اس کی منہ ہاتھ دھلا کے وہ پھر سے جاتے ہیں نہانے. اور ہماری سومیا اس کو کھانا کھلا دیتی ہے کہ تب تک یہ جب تک نہا لے گی تب تک اس کو کھلا دیتی ہوں، تو اس کے کام سے مجھے فرصت مل جائے گی، پھر میں ودھی سے جا کے بات کروں گی شانتی سے. ونیا کو کھانا کھلانے بعد ونیا کیا کرتی ہے، وہ اپنی ڈاگ کے پاس جاتی ہے جس کو میڈ نے سرکشت ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا. اور وہاں پر جا کے وہ کیا کرتے، تھوڑی جاتی ہے اس کے پاس، جا کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر تھوڑا جاتی ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. لائک وہ جانا بھی چاہ رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ نہ یہ کوئی حرکتیں کر دے. پر جو وہ بلی کے ساتھ وہ تھوڑا کمفرٹ ہو چکی تھی، پر اس کے ساتھ اس کو ہو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ جو پپی تھا وہ بھی چھوٹا تھا، جب اس کے پاس کوئی زیادہ تھا وہ پاک کر دیتا تھا. اور ونیا اسی چیز میں تھوڑا تھوڑا گھبرا رہی تھی. تو جو وہاں پہ میڈ تھی نا، وہ جا کے اس کو بولتے کہ جاؤ جاؤ اب جاؤ، یہ کچھ نہیں کرے گا. تو وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کی بانڈ بنا رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، میڈ کھیل رہی تھی، اور ونیا کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، پھر جا رہی تھی آ رہی تھی، یہ کر رہی تھی. تو ہماری سومیا کو یہاں پر موقع مل جاتا ہے کہ رہ تو یہاں پر. تو یہ تم نے اچھا کیا ونیا، تم نے اچھا کیا کہ تم نے یہ پلے لائک اس پپی کو گھر پہ لا دیا. تو وہ وہاں سے آ جاتی ہے اور جاتی ہے لائک روم پہ، اور روم میں جا کے دیکھتی ہے جو ودھی ہے وہ چلا رہی تھی سومیا سومیا کر کے، کیونکہ وہ کپڑے لینا بھول چکی تھی. تو وہ کیا کرتی ہے، کبرڈ سے کپڑے نکالتی ہے، ایک شرٹ اور ایک پینٹ دیتی ہے اس کو کہ ابھی یہ پہن کے آ جاؤ. اور شرٹ پینٹ پہن کے ہماری ودھی مست آ چکی تھی نہا کے. اور جب بھی وہ آتی ہے نا، ایک اپنی شرٹ کی بٹن جو ہے وہ لگا رہی تھی، پر اس کی باڈی وہ تو ماشاء اللہ آہا ہا تھی ہی. اور اس کو دیکھ کر ہماری جو سومیا ہے ان کی تھوڑی سی لار ٹپکنے لگتی کہ ہائی یہ باڈی چھپانی جیسی تو ہے نہیں ہے، اس کو دکھانا چاہیے. وہ جاتے اس کے پاس جا کے بولتے کہ اتنا جلدی کیوں ہے تم کو شرٹ پہننے کی، کیا اتنا شرمانا کیا ہے، کس لیے. وہ بولتے ارے میری شرٹ کی بٹن ہے ہی اس لیے تاکہ میں لگا سکوں، تم کو شاید پتہ نہیں ہے کیونکہ تم ساڑی پہنتی ہو. اب وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور
ایک دم بیبی پنک کلر کی ایک ساڑی اس نے پہنی ہوئی تھی اور بہت جچ رہی تھی. ویسے بھی سومیا اور ودھی دونوں ہی ساڑی میں بہت اچھے سے جچتے ہیں, بہت سندر لگتے ہیں دونوں. تو بولتے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ شرٹ کے بٹن نہ لگاؤ, پر تھوڑا تو ایسے رہ سکتے ہو نا تم میرے سامنے کہ تم کو پراپر دیکھ سکوں میں. تو تم کو سمجھنا چاہیے, میں بار بار تھوڑی نا تم کو بولوں گی کہ ودھی میرے سامنے تم شرٹ لیس رہ سکتی ہو, یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا؟ تو ودھی وہاں پر ہنس رہی تھی کہ یہ کیسی چھیڑنا ہوا کہ تم سوفسٹیکیٹڈلی بول رہی ہو کہ ہاں میں تم کو چھیڑ رہی ہوں, تم چھڑ جاؤ اور اپنی شرٹ کی بٹن جو ہے وہ کھول کے رکھو. تو وہ بولتی کہ کیا ہے, تم کو کچھ نشہ وشہ چڑھ گیا ہے کیا, گھر پہ تو ایسا کچھ ہے نہیں. تو وہ بولتے ہاں نشہ تو چل گیا ہے, وہ بھی آپ کے پیار کی. اب آپ ایک کام کیجئے, جو بٹن آپ نے لگائے تھے نا وہ تھوڑا سا کھول کے کھڑے ہو جاؤ, مجھے دیکھنا ہے. بھائی اس کی یہ بات سن کر بھی تھی یہ اتنی زیادہ شرما رہی تھی کہ یہ کیا حرکتیں ہیں, یہ کیا حرکتیں ہیں. تبھی کیا کرتی ہے سومیا خود ہی, لائک وہ کھول تو نہیں رہی تھی ودھی, وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اسٹیچو کی طرح اور شرما رہی تھی. سومیا خود ہی جاتی ہے, اس کی جو دونوں بٹن نیچے سے لگے ہوئے تھے وہ کھول دیتے ہیں, بولتی کہ ہاں اب صحیح ہے, اور تھوڑا سا لائک سائڈ کر دیتی ہے شرٹ کی دونوں طرف سے, بولتی ہاں اب ٹھیک ہے. بہت ویسے بہت سندر ہو, تمہاری فیس کو اگر لائک سائڈ میں رکھا جائے تو تمہاری باڈی بہت ہی اچھی ہے. ویسے شو کیوں نہیں کرتی؟ ہاں اگر میں اپنی باڈی شو کرتے پھروں گی نا تو یہاں پر مدھو مکھی کا چھتا بن جائے گا. تو تم کیا رہ سکتے ہو؟ اگر تم رہ سکتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ویسے میں سب کو ہی ہینڈل کر سکتی ہوں. او بھائی یہ جب بولتی ہے تو سومیا کی غصے کی پارا وہ کیسے چھت پھاڑ کے چلا جائے وہ خود ہی نہیں پتا اس کو. وہ آتی ہے, آتے ہوئے وہ اس کی گلے کو پکڑتا ہے, بولتی کہ خبردار, ایک دم مار دوں گی میں تم کو اگر کسی اور کی طرف گئی بھی تم. تو بولتے ہاں مجھے پتا ہے, کیونکہ بچپن سے مجھے یہی ٹریننگ ملا ہے, تو میں گئی نہیں ابھی تک. اگر آپ کی جانکاری میں کوئی کھید ہے تو آپ پتہ لگا سکتی ہو, میں ابھی تک صرف آپ کے پیچھے ہی ہوں, آگے بھی آپ کے پیچھے ہی رہوں گی. تو تب نا وہ جب سومیا اس کے پاس آئی تھی تو ودھی اس کی کمر سے اس کو پکڑ لیتی ہے, اور ہماری سومیا اس کی نیک سے پکڑتی ہے, اور وہاں پر وہ دونوں لائک کھڑے ہو کر بہت ہی اپنا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ اسپینڈ کر رہے تھے. بہت اچھے کیوٹ ٹاکس کر رہے تھے. ودھی سومیا کو چھیڑ رہی تھی, سومیا اس کو پلٹا چھیڑ رہی تھی کہ مجھے چھیڑنا ہے تجھے, دیکھ تو بھی چھڑ جا. تو وہ یہ سب چل رہا تھا. تبھی کیا ہوتا ہے, ونیا آتی ہے روم کے اندر, وہ بھی دروازے سے, اور جب دیکھتی ہے کہ یہ دونوں اتنے پاس کھڑے ہوئے ہیں, لائک اس کو جمتا ہی نہیں تھا کہ ودھی کے پاس ونیا کے علاوہ اور کوئی چلا جائے, اس کو راہ سے نہیں آتا تھا. وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ جو چلانا لائک رونا وہ شروع کرتی ہے, چلا کے سومیا کو وہ جھٹکے سے چھوڑتی ہے اور دوڑ کے جاتے ودھی ونیا کے پاس, اور جا کے بولتی ہے ونیا کیا ہوا ہے, رو کیوں رہی ہو؟ اور ونیا روئے جا رہی ہے کہ بڑی آپ کیسے مما کے پاس جا سکتے ہو, آپ کو بولا تھا نا آپ صرف مجھے پیار کرو, آپ مما سے پیار نہیں کر سکتی. بڑی پلیز آپ ایسا مت کرنا نا, بڑی مجھے گود میں اٹھاؤ نا, بڑی پلیز مجھے گودی میں اٹھاؤ نا پلیز. بڑی ہنسے یا روئے, کیونکہ وہ رومانٹک ماحول اتنا اچھا سا وہاں پر. ایک تو ونیا نے آ کے رو کے ایک دم ماحول کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی تھی. اس کے اوپر وہ یہ بول رہے تھے کہ مما سے آپ پیار نہیں کر سکتے, آپ صرف مجھے پیار کرو گی. ارے بھائی تمہاری بڑی مرضی ہے تمہاری ممی کے اوپر, وہ پیار کیا کم کرے. اور وہاں پر سومیا ونیا جب رو رہی تھی نا اور بول رہی تھی کہ مما سے آپ پیار نہیں کر سکتی, آپ صرف مجھے پیار کرو گی, اور ودھی جو ہے وہ بولتی ہاں مما ٹھیک ہے, ہم نہیں کریں گے آپ کی مما سے پیار, میں تو صرف آپ سے پیار کرتی ہوں نا, آپ تو میری پرنسس ہو, آپ تو میری مما ہو, آپ کو ہی تو پیار کرتی ہوں, میرا پورا پیار آپ کے لیے. اور یہ تو لائک اس کو چپ کرانے کے لیے وہ بول رہی تھی, اور سومیا کی یہاں پر لائک دماغ خراب ہو رہی تھی کہ یہ ونیا ہر غلط ٹائم پہ آتی ہے وہ لائک ہوتی ہے نا, تھوڑا سا چڑ مچ گئی تھی اس کو کہ
پہلے بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، اب بھی پھر سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لائک کچھ بولتی ہی نہیں ان دونوں کو، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کے دیکھتی کیا ہے، جو وہ پپی تھا وہ پورے لائک لیونگ ایریا میں پورا وہ دوڑ رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا لائک پاس سے وہ نکل رہی تھی کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا، تھوڑا سا ڈرتی ہے، پھر بلی سے وہ زیادہ ڈرتی ہے، وہ کتے سے تھوڑا سا دور رہتی ہے پر ڈرتی نہیں، اور جو پپی ہے وہ اس کے پیچھے لائک وہ جا رہی تھی الگ سائڈ سے، وہ کیا کرتا ہے اپنا کھیل کود باندھ کر کے وہ سومیا کے پاس، اور سومیا لے کے وہ چلا لائک بچاؤ بچاؤ کر کے وہ دوڑ رہی تھی پورے گھر میں، اور ادھر ونیا اس کی چلانا سن کے ونیا کا رونا بند، ودھی اس کو گود میں اٹھا کے جا کے دیکھتی کہ یار ایک آدمی کو لائک ایک انسان کو کتا دوڑا رہی ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا پھلا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ہنس رہی تھی، اور ونیا یہ دیکھ کر وہ جو اس کی ہنسی نکل رہی تھی کہ مما کو کتا دوڑا رہی ہے، مما کو پپی دوڑا رہی ہے، وہ اپنی ہاتھوں کو تالی بجا رہی تھی اور یہ چیز بول رہی تھی ونیا کی یہ کیوٹ حرکتیں دیکھ کے ودھی بھی نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے ابھی پپی سے بچاتے ہیں میری محبوبہ کو، وہ بھی نہیں کرتے، وہ بولتے ٹھیک ہے اس کو مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، پر کچھ دیر بعد جو پپی ہے وہ خود سے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے، اور سومیا بھی لگتی یہ کیا بوال آ گیا ہے گھر میں، یہ کیا بوال آ چکا ہے گھر پہ، اور اس کی یہ چلانا سن کے نا سارے لوگ نیچے آ چکے تھے، ویسے بھی وہ آ رہے تھے کہ ناشتہ کرنا ہے، اس کی آواز سن کے وہ جلدی سے آتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا، جو پریا اور ریچا تھی وہ لوگ تو بات کر رہے تھے، بھائی ان کا اتنا زیادہ اچھا مومنٹ چل رہا تھا وہاں پر، چلانا سن کے ان کا مومنٹ ختم، وہ آگے دیکھتی کیا ہے ادھر تو بھائی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ بولتی کیا ہے ودھی تو نے کیا کرتے رہتی ہے، تو تھوڑی دن بعد ہی لا لیتی ہے، ابھی کیوں لانا تھا، اب دیکھ اب تو سنبھال ان کو، تو بولتے ہاں سنبھال لوں گی تو ٹینشن مت لے، اور اس کی یہ آنکھیں کیوں ایسی پھولی ہوئی ہے، روئی ہے کیا، تو کیا ریلیشن میں آتی ہے اس کو رلانا اسٹارٹ کر دیا، بھائی میری امپلائی بہت اچھی ہے، تجھے اگر نہیں جچتا تو رلا تو مت، تو وہاں پر نا پریا کیا بولے گی، ریچا ہی سامنے سے بولتی کہ ودھی میم ان کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ میں رو نہیں رہی تھی، میں صرف آنٹی سے میری بات ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا ایموشنل ہو چکی ہوں، اور لائک اس کا پروٹیسٹ سن کر ودھی وہاں پر ہنس رہی تھی کہ لے اب تو بھی شٹ اپ ہو کے بیٹھ جائے گی، تیرے بھی منہ میں چین لگ جائے گا، کہ ریچا تو خود سے خود کو لائک تجھے پروٹیکٹ کر رہی تھی تو خود کو کیا ہی کرے گی، تو بولتے ہاں بھابھی جی مجھے پتا ہے کہ آنٹی شاید آپ سے بات کریے تو یہ چیز آپ مجھے شانتی سے بھی بتا سکتی ہو نا، میں تو صرف آپ کی ایک لوتی نہیں ایک لوتی کیسے، تنو اور ترشنا بھی تو ہے، پر ننند ہوں نا، تو پلیز ایسے تو مت کیا کرو بھابھی جی، اور وہ بھابھی جی لائک وہ چھیڑنا چاہ رہی تھی ویسے لائک ودھی کی امپلائی، اب تو امپلائی لائک کیا ہی بولے گھر کی بات ہو چکی تھی، تو وہاں پر جو ریچا شرماتی ہے کہ یہ کیسی بات تھی، آپ میری باس ہو، اپنی باس گیری جھاڑنا بند کر کے آپ بھابھی جی پہ چلی گئے، وہ وقت کیا کرتے وہ باہر سے لائک اپنی جو شرم حیا تھی وہ اس کو پیک کرتی ہے اور نکلتی ہے وہاں سے، اور جو ہماری پریا جی ہے وہ بولتی ہے ہائے بھابھی جی کتنا اچھا لگتا ہے نا سننے میں ودھی، بولتے ہاں بہت اچھا لگتا ہے بھائی، مجھے تو بولنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، وہ بولتے ہاں کتنا پیارا لگتا ہے، ریچا میری اپنی لگتی ہے تیرے بھابھی بلانے سے، تو بولتے ہاں تیری اپنی ہی ہے، اب کیا منہ دھوئی کہ نہیں، ناشتہ کرنا ہے کیا نہیں، بولتے ہاں کر لوں گی، پر بھابھی بہت اچھا لگتا ہے بھائی، تم اس کو بھابھی کے علاوہ کچھ اور نہیں بول سکتی، وہ تھی ٹھیک ہے میری ماں چل ناشتہ کرتے ہیں، اب وہ لوگ نا ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ریچا بھی تھوڑی دیر بعد آ ہی جاتی ہے اپنی شرم کی پٹارا کو لے کر، اور وہاں پر بیٹھ کر سب لوگ ایک ناشتہ کر رہے تھے، ناشتہ کرنے کے بعد اچانک سے ہی جو ریچا اور پریا کی نہیں پریا کی پلان بنتی ہے کہ چلو ریچا ہم گھوم کے آتے ہیں، میں اب بہت خوش ہوں تو چلو ہم گھوم کے آتے ہیں، اور یہ بول کے وہ لائک کچھ بولتی بھی نہیں ہے، کچھ پوچھتی نہیں کہ ہاں تم کو جانا ہے کہ نہیں، جس کپڑے میں وہ تھی وہی میں نکل جاتی ہے،
اور یہ دیکھ کر نا سومیا کے بھی دل ہو رہا تھا کہ ہائے ہم بھی جاتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، پر ودھی وہ اس کو لے کر کیا ہی جائے گی. وہ ونیا کے ساتھ کھیل رہی تھی. ایک کھانا کھانے کے بعد وہ کھیل رہی تھی ونیا کے ساتھ، اس کو لے کر گارڈن ایریا میں جا کے وہ چھپ رہی تھی، وہ چھپائی چھپائی کھیل رہی تھی. ونیا دوڑ رہی تھی اس کے پیچھے، بہت ودھی دوڑ رہی تھی. یہ ساری چیز وہاں پر ہو رہی تھی. اور جو لیلی، میشا، لیزا اور جو دو لڑکے تھے وہ کام کر کے مر رہے تھے. ویسے بھی ان کا یہاں پر دن ختم ہو رہے ہیں کیونکہ اور 2 ہی دن یہاں پر وہ رہتے ہیں. ودھی کو کھیلتے دیکھنا سومیا کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ونیا گارڈن میں ہے تو وہ کھیل لے گی. اور وہاں پر وہ ڈاگ بھی تھا وہاں پر، تو وہاں پر وہ پپی بھی ہے، وہ کھیل لے گی. ودھی سے ہم بات کر سکتے ہیں تھوڑا دیر. وہ جاتی ہے، ودھی کو وہ بلاتی ہے کہ ودھی یہاں پر آ کے بیٹھو، بات کرتے ہیں ہم. ونیا کھیل لے گی، پر ودھی اس کو ایسے اگنور کرتی ہے جیسے کہ اس کو سنا ہی نہیں دیا کہ اس کو کوئی بلا رہا ہے کیا کچھ. اور اس کا یہ جیسچر دیکھ کے سومیا کی دماغ خراب ہو جاتی ہے کہ یہ کیا تھا، لیکن ایسے تم کیسے مجھے اگنور کر سکتی ہو، اتنا بےہودگا حرکت کیسے کر سکتی ہو. وہ پھر تھوڑا بولتی کہ سومیا تم گھر کے اندر جاؤ، میں ونیا کے ساتھ کھیل رہی ہوں تو ڈسٹرب مت کرو مجھے. سومیا وہاں پر جو اس کی دماغ خراب ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آنا پھر تم میرے پاس، تم کو بھی مزہ چکھا دیں گے ہم، یہ سوچ کے وہ گھر کے اندر چل جاتی ہے. اور وہاں پر تھوڑی دیر تو ودھی کھیلتی ہے ونیا کے ساتھ، پر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ونیا خود ہی تھک جاتی ہے. وہ چلی جاتی ہے گھر کے اندر، ودھی چلی جاتی ہے اپنی کام کرنے میں. ریچا پیا گئے تھے گھومنے اور ان کا بہت ہی اچھا مومنٹ چل رہا تھا. بھائی نیا پیار ہے، کیا ہی کریں گے وہ بہت. لیکن وہ گھومتے گھومتے نا وہ رات میں واپس آئے تھے اور ادھر سومیا پھول کے بیٹھی تھی کہ مجھے تم سے تو بات نہیں کرنا ہے. اور ودھی کو یہ بات پتا نہیں کہ یہ یہاں پر غصہ ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو کام کر رہی تھی. کھانے کے ٹائم کھانا کھائی، پھر جا کے تیواری کے ساتھ میٹنگ کرنے بیٹھ گئی تھی کیونکہ تیواری یہاں پر کام بھی ان کا ختم ہو رہا تھا، تو تھوڑا سا پیمنٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب نپٹا کے وہ اب ان کی پیکنگ شروع ہو رہی تھی کہ 2 دن میں سب کچھ نپٹا کے چلے جائیں گے. اور رات میں جب سومیا پیکنگ کر رہی تھی تو ودھی آگے بولتی ہے کہ ہو گیا کیا تمہارا؟ تو بولتے ہاں ہو گیا. کیوں؟ بولتے نہیں میرا بھی کر دیتی تو، کیونکہ میرا تھوڑا کام ہے اور آتے ٹائم بھی تو تم نے ہی کیا تھا، تو اگر اس بار بھی کر دیتی. نہیں، جس کا کام وہی کرے، مجھے نہیں کرنا. اگر تمہارے پاس کام ہے تو تم کام کر کے پھر جب تم فری ہوگی تب کر لینا. تمہارے پاس تو بہت زیادہ فری ٹائم ہے نا، تم ونیا کے ساتھ کھیل سکتے ہو، تو تمہارے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہے تو تم اس ٹائم پہ کر لینا. ودھی کو تھوڑا سا بھو آتی ہے کہ کیا بھائی یہاں پر کچھ جل رہا ہے کیا، پر وہ کچھ بولتی نہیں ہے کیونکہ اگر بولے گی تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو ماحول سیٹ ہو کے رکھا ہوا تھا وہاں پر اس کو ملنا ہی تھا 2-4، تو وہ چپ کر جاتے ہیں کہ نہیں یہاں پر نہیں بولتے، تھوڑا اور ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل میں بات کیا ہے. تو وہ بولتے ہاں کر لیتے پر فری ٹائم نہیں ہے نا، 2 دن میں نکلنا بھی ہے یہاں سے، اور تھوڑا سا ہیلپ کر دو، مجھے پیپر ورک بہت زیادہ ہے. تو سومیا بولتے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے سونا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میرے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہے ودھی تمہارے طرح. دیکھتے ہو نا کہ میں ونیا کے ساتھ اتنا زیادہ کھیل بھی نہیں پاتی، تو مجھے مت بولو، اگر کچھ کرنا ہے تو تم خود کر لو. یہ بول کر وہ جا کے لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے. اور تب تک نا ونیا سو چکی تھی. ودھی کیا کرتی ہے، ودھی بولتی ارے کر بھی دو، ایسا کیا ہے، تمہارے پاس فری ٹائم نہیں ہے پر تم ابھی مت سو، تھوڑا آج کر لو، تھوڑا کل کر لینا، ویسے ہی تو ہو جاتا ہے. تو ودھی کی یہ ساری بات سن کر اس کو اور زیادہ چڑ مچ رہی ہے کہ تم کو پتا نہیں چل رہا ہے کیا، میں یہاں پر غصہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے منانا تھا تم کو، تم کر کیا رہی ہو. اور ودھی تھوڑا سا ایسا ہو رہا تھا کہ میں اس کو بجا کے دیکھوں کہ یہ کتنا زیادہ غصہ ہے یا پھر غصہ ہے بھی نہیں. وہ ٹرائی کر رہی تھی کہ چیزوں کو سمجھے. وہ ودھی کا ان ٹرائی کرنے میں سومیا کا پارا اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے
وہ चिल्लाती है विधि के ऊपर, बोलती कि चुप करके चले जाओ यहाँ से, अगर तुमको कुछ करना है तो तुम जाके काम करो, मेरी दिमाग मत तुम खराब करो, क्योंकि अगर अब तुमने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया ना विधि, मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तो तुम अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। और ये बोलकर वो घूम कर लाइक पूरा कंबल ओढ़ के वो सो चुकी थी। और उसकी ये धमकी सुनकर विधि को पूरा पक्का हो जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है भाई, अगर जान बचाना चाहती है तो अभी चीज़ों को निपटा, नहीं तो कल सुबह होते होते तेरी तो लाश गिर जाएगी। वो क्या करती है, वो थोड़ा सा लाइक जो रूम के लाइट्स वगैरह थे वो सबको ऑफ करती है, दरवाज़ा को बंद करती है, और सौम्या को लगा था कि वो चली गई है लाइट ऑफ करके। वो क्या करती है, अपनी सर से जो कंबल है वो उसको नीचे फेंकते हुए बोलती कि गधी इंसान, किस इंसान के चक्कर में पड़ गई, इतनी तो अच्छी थी, इतनी तो अच्छी थी पहले, अब इसको क्या हो गया है, बुढ़ापा चढ़ गया है कि इसको। विधि पीछे से ये सुन के कि बुढ़ापा चढ़ गया है क्या इसको, वो इतना उसको हंसी आ रही थी कि ये कैसी बात होती है भाई, बुढ़ापा कैसे चढ़ सकता है, मैं अभी भी जवान हूँ, थोड़ी ना बुढ़ी हुई हूँ। तो वो हंस रही थी और एकदम दबे पैर से उसके पास आती है, और आते हुए लाइक उसकी साइड में वो सो जाते हैं, और बोलती कि नहीं मेरी जान, मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं तो बस दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ करके आ रही थी आपके पास, आपने शायद ये सोच लिया कि मैं रूम से निकल गई। और जब विधि ये उसको पकड़ते हुए बोलती है कि वो बोलती है छोड़ो मुझे, क्या है, क्या चाहिए तुमको, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैं किसी और की बात कर रही थी। ओहो ओहो, कल ही मैं मुझको प्रपोज किया और आज ही तुम्हारे दिमाग में कोई और घूम रहा है, ये कैसा हुआ, लाइक तुम क्या मेरे साथ प्रपोज खेल रही थी क्या, कि कल क्या आज ही नहीं क्या, और कल किसी और को कर दो, कि ऐसा था क्या। अब वैसे बताना ज़रा कौन किसकी बात कर रही थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से तुम इस घर पे हो, किसी के साथ तुम्हारा कोई मुलाकात ही नहीं है। विधि की ये सारी और ज़्यादा टॉन्ट मारने की वाली बात सुनकर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये कौन सी बात होती है भाई। अब उसके हाथ ना झटकने लगती कि हटाओ हटो तुम यहाँ से। तो विधि उसको बहुत ज़ोर से पकड़ती है, बोलती नहीं मेरी जान, ऐसे कैसे, हम तो बूढ़े हो चुके थे ना, तो अगर अभी यहाँ से हट गए या फिर यहाँ से बेड से गिर गए तो हम हमारे कमर को लेके ही ज़िंदा नहीं रह सकते ना, तो प्लीज़ आप प्लीज़ हमको समेट लो, हमें यहाँ पर रहने दो, सोने दो, ताकि हम थोड़ा जवान हो सके। ऐसे बूढ़े इंसान के साथ ऐसे जालिमों की तरह व्यवहार तो मत करो। विधि की ये सारी बात सुनकर लाइक वो कुछ बोलती नहीं कि छोड़ो, तुमको सोना है ना सो जाओ, मुझे तुमको कुछ बोलना ही नहीं है। विधि क्या करते हैं, थोड़ी तो देर वो लेटी रहते हैं, फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसका गुस्सा अभी शांत करना होगा, तो वो क्या करते, बोलते सौम्या चलो ना बाहर चलते हैं, बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया बात नहीं किया तुमसे। बोलते क्यों, मुझसे क्यों बात करनी है, वन्या को उठाओ, उससे बात करो, उससे खेलो, वो तो तुम्हारी प्रिंसेस है ना, तुम्हारे जान का टुकड़ा है, तुम्हारा सारा प्यार उसके लिए है, सारा कुछ तुम उसके लिए लुटाती रहती हो ना, तो जाओ। और इसकी ये बातें सुनकर विधि हंसने लगती है, वो बोलती कि लिटरली सौम्या तुम जल रही हो वन्या से, वो हमारी बेटी है, वो हमारी एक लौती बेटी है, तुम उससे जल रही हो, ये बात का कोई सेंस बनता है क्या। वो बोलते सेंस, तुमको सेंस की पड़ी हुई है, तुमको, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी और तुमने क्या बोला कि मैं वन्या से खेल रही हूँ, तुम जाओ ऐसे डिस्टर्ब मत करो, तो ठीक है अब मैं सो रही हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये सारी बातें ना वो मुड़ के विधि के तरफ मुड़ के वो पूछ रही थी, ये बोल रही थी। विधि क्या करती है, वो सिर्फ कुछ नहीं बोलती, और विधि ना उसको एक किस करती है, और किस भी क्या इतना डीप कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो सिर्फ विधि को पीछे धकेल रही थी कि छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, पर विधि की नहीं। और विधि जब उसको इतना पेशेंटली किस कर रही थी, इतनी प्यार वो शो कर रही थी,
ہماری سومیا کیسے ہی اس کو پیچھے ڈھکے، لیکن نہیں چاہیے تمہاری پیار، مجھے نہیں چاہیے، دور ہٹو تم۔ وہ کر ہی نہیں پاتی، وہ بھی ودی کے کس کی جواب دے رہی تھی۔ ان کا اتنا پیارا مومنٹ تھا کہ تھوڑی دیر بعد ودی خود سے ہی الگ ہوتی ہے، بولتی کہ اب آپ کی غصہ شانت ہوئی میری جانا، جتنا پیار میں آپ سے کرتی ہوں نا، اس سے تھوڑا زیادہ ہی، صرف تھوڑا زیادہ میں ونیا سے کرتی ہوں، کیونکہ وہ میری لائف میں ایک اینجل کی طرح آئی ہے اور وہ تم کو میری لائف میں لائی ہے، تو اس کے لیے تو تھوڑا پیار بنتا ہی ہے نا، اس میں جلنا کیا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسی لیے تو میں اس کو اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں، اور وہ ہماری بیٹی ہے، صرف میری نہیں یا پھر تمہاری نہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، تو اس سے کیا جلنا۔ تو سومیا پاپا بولتے نہیں، میں جلتی کہاں ہوں، تم کرو نا اس سے پیار، تم اگر اس سے پیار کرتے ہو تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی کو تم مجھ سے زیادہ پیار کرو، تو یہاں پر جلنا کیا، پر مجھے تھوڑا ٹائم تو دیا کرو نا، ایسے کیوں کرتی ہو کہ وہی سب کچھ ہے۔ ہاں وہ سب کچھ ہے، وہی ہمارا ہے سب کچھ، پر پلیز مجھے بھی تھوڑا ٹائم دیا کرو۔ تو وہاں پر ودی تھوڑا سا ہنستی ہے، وہ بولتی کہ ٹھیک ہے، آپ کی ہی ہے ہم، آپ کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے، اب جب آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے یا پھر جب آپ کی پیار مجھے شو کرنی ہے، پلیز آپ بول دینا کہ ودی ادھر آؤ، میں سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر نا سومیا اس کی دل پہ تھوڑا سا لگے ایک مکہ سا مارتے اور بولتی کہ ہاں، میں اگر تم کو بولی نا اور تم ونیا کے ساتھ ہو تبھی، تم کبھی نہیں آؤ گی میرے پاس، مجھے یہ پتا ہے، تو یہ تو پرومس مت ہی کرو کہ تم سارا کچھ چھوڑ کے آ جاؤ گی صرف ایک میری پکارنے سے۔ تو وہاں پر جو ودی ہے وہ بھی بولتی کہ ہاں یہ تو بات آپ نے صحیح کہا ہے، یہ تو میں کرنے والی ہوں گی، کیونکہ ونیا ریئلی مین ٹو می۔ اور وہاں پر وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے، خوشی ظاہر کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کی پیارے پیارے مومنٹس تھے، اور اتنا زیادہ غصے میں کب اس کا غصہ چلا گیا اس کو بھی نہیں پتا۔ وہاں پر دونوں پھر سے ایک کس کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ گائز کیوں ان کا کس دیکھنا، ہمیں نہیں دیکھنا، تمہیں اگر دیکھنا ہو تو دیکھو، تم خود سے امیجن کر لو، مجھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا مجھے شائع فیل ہوتا ہے گائز، سوری۔ اور ٹھیک ہے، چلو آج کی یہ پارٹ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کامنٹ کرنے میں کنجوسی مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میری اسٹوری کو لائک کرنا، اور obvious سی بات ہے اگر شیئر کرنے کی من چاہے تو کر دینا، سبسکرائب کرنے کی من چاہے تو کر دینا۔ تو ملتے ہیں کل، اور تب تک کے لیے، اور ہاں ایک اسپوائلر دوں کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، اسپوائلر کیا ہی دوں گی، اسپوائلر نہیں دیتی میں، انجوائے کرو۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں کل، اور تب تک کے لیے ٹاٹا، بائی بائی، رادھے رادھے۔